इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के मजीद तरीकों के ऊपर गौर करेंगे। हर इंटीग्रल को तो नहीं हल किया जा सकता, लेकिन जो हल हो सकते हैं उनका हल ढूंढना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा मुमकिन होगा अगर आप इन तरीकों से वाकिफ हों। तो जो पहली तरकीब है वो पार्शल फ्रैक्शंस की तरकीब कहलाती है, और इसमें हम किसी इंटीग्रैंड को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ते हैं। हर हिस्से को फिर अलहदा तौर पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। दूसरी तरकीब में हम इंटीग्रल साइन के अंदर जाकर डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे बाज इंटीग्रल्स बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। यह तरीका रिचर्ड फाइनमन का बड़ा पसंदीदा था। रिचर्ड फाइनमन का आपने नाम सुना होगा, ये दुनिया का एक अजीम तरीन फिजिसिस्ट था। सबसे पहले हम पार्शल फ्रैक्शंस की तरफ तवज्जो करते हैं। इंटीग्रेशन की बात करने से पहले इन दो कसरों को देखिए, एक ये और एक ये। नहायत ही सादा शक्ल के हैं, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूं तो देखें कि सबसे पहले तो मुझे इनका एक नस्बनुमा यानी कि डिनोमिनेटर बनाना होगा, जो कि ये है, और इसका जो शुमार कुनंदा या न्यूमरेटर है वो 4x-2 जमा 3x-3 बनता है। इसको अगर खोला जाए तो इससे 7x-17 बनता है, और नीचे खोलने से x ताकत 2 मनफी 5x जमा 6। अब ये शक्ल इतनी साफ, इतनी वाज़े नहीं है जितनी के ये है उल्टी तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम यहां से शुरू करते हुए पीछे की तरफ जा सकते हैं? पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया जाए। उसकी वजह यह है कि कोई एक्सप्रेशन जितना ज़्यादा सादा होगा उसको इंटीग्रेट करना उसी हिसाब से ज़्यादा आसान होगा। दूसरा सवाल फिर यह बनता है कि यह कैसे किया जाए। इसके लिए हमें पार्शल फ्रैक्शंस का तरीका सीखना होगा। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। 7x-16-17 बटा x ताकत 2 मनफी 5x जमा 6। और सबसे पहले मैं इसको फैक्टर करता हूं, मतलब ये कि इसके नस्बनुमा में x-3 x-2 लिखता हूं। और अब हमारी ख्वाहिश ये है कि इसको c1 बटा x-3 लिखा जाए और इसको c2 बटा x-2 लिखा जाए। ये c1 और c2 कोई ऐसे आदाद हैं जिनकी कीमतें हम अब मालूम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका एक नस्बनुमा बनाना होगा, जो कि x-3 ज़रब x-2 बनता है, और यहाँ से जो शुमार कुनंदा है वो c1 x-2 बना जमा c2 x-3। तो हम ऐसे c1 और c2 मालूम करेंगे। जो इसका न्यूमरेटर है वो 7x-17 के बराबर हो। अब इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम x को 3 कर देंगे। अगर x को 3 किया तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और ख़ाली ये रह जाएगी। तो c1 3 मनफी 2 यानी कि c1 बन गया 7x को हमने 3 रखा हुआ है, 21 मनफी 17 जो कि 4 बना। और उसके बाद फिर हम x को 2 के बराबर करेंगे और यहां से c2 की कीमत निकलेगी। x को जब हमने 2 कर दिया तो पहली टर्म खत्म हो गई, दूसरी से यहां मनफी 1 आएगा, और यहां पर जब 2 करते हैं तो यहां पर
-3 आता, जिससे फिर हमें C2 की कीमत मिलती है 3। तो ये वही कीमतें हैं, 3 जो यहाँ है और 3 जो यहाँ पर है, और ये 4 और ये 4 इधर है। गोया कि हमने इस एक्सप्रेशन को सादा शक्ल दे दी है C1 और C2 की कीमतें मालूम करके। इसमें जो अहम बात थी जिसको नोट करने की ज़रूरत है, ये एक इक्वेशन है और इसमें x की कीमत आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो x को 0 कर दें, 5 कर दें, लेकिन 2 और 3 करने से फ़ौरन C1 और C2 की कीमतें हमें मालूम हो गईं। अलहदा-अलहदा कसरों में तोड़ने का फ़ायदा इस मिसाल से वाज़े होगा। हम ये इंटीग्रल हल करना चाहते हैं और सबसे पहले इसके इंटीग्रैंड को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो इसको फिर हम यूं लिखेंगे C1 बटा x माइनस 1 जमा C2 बटा x माइनस 4, और फिर इसको एक कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर खड़ा कर देंगे। तो ये है x माइनस 1 x माइनस 4, और ऊपर C1 x माइनस 4 को ज़र्ब देगा, जबकि C2 x माइनस 1 को ज़र्ब देगा। अब हम C1 C2 की कीमतें मालूम करना चाहते हैं, और वो हम यूं करेंगे कि इसको 1 के बराबर ठहराएंगे, जो कि यहाँ का न्यूमरेटर है। अब आसान तरीक़ा तो यह है कि सबसे पहले हम x को 1 कर देंगे, जिससे C1 की कीमत निकल आती है। C1 ज़रब -3 बराबर 1 है, तो यहाँ से C1 निकल आया, यानी कि -1/3। उसके बाद फिर हम x को 4 कर देंगे, तो यहाँ से फिर C2 निकल आएगा। C2 ज़रब 3 बराबर 1, यानी कि C2 मुस्बत 1/3 बना। लिहाजा हमने अब ये मालूम कर लिया कि इस इंटीग्रल को एक बेहतर शक्ल दी जा सकती है, आसान शक्ल दी जा सकती है, और वो ये है, इस तरफ C1 -1/3 है, और जो इंटीग्रेशन करनी है वो dx बटा x माइनस 1 है, और फिर C2 1/3 है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन x माइनस 4 के ऊपर है। लेकिन आप जानते हैं कि जब dx बटा x या dx बटा x प्लस सम कांस्टेंट होता, तो यहाँ से लॉगरिथम मिलता है, और वाज़े है कि अगर हमने लॉगरिथम को डिफरेंशिएट किया तो इसका इंटीग्रैंड मिलेगा। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि log ऑफ x माइनस 4 आ जाएगा, और ये इसका मुकम्मल जवाब है। लेकिन अगर आप इसको बेहतर लिखना चाहें तो ये 1/3 log x -4 बटा x -1 है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये ज़रा बेहतर शक्ल है। पार्शल फ्रैक्शंस के तरीक़े के इस्तेमाल से अब हम इस इंटीग्रल को हल करना चाहेंगे। पहला कदम तो ये कि इसके इंटीग्रैंड को हम हिस्सों में तोड़ना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, और पहली कोशिश ये कि 2 हिस्से इसके बना दिए जाएं, C1 बटा x माइनस 4 जमा C2 बटा x माइनस 1 ताकत 2। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कोई ऐसे आदाद आप ढूंढ नहीं सकते जिससे बाएं और दाएं तरफ की एक्सप्रेशंस बराबर हो जाएं। यहां पर एक कमी है, और वो कमी इस टर्म की है। अब मुझे कैसे पता कि सीधे हाथ की तरफ 3 टर्म्स हैं? वो इसलिए कि उल्टे हाथ की तरफ भी 3 टर्म्स हैं। ये जो x माइनस 1 ताकत 2 है, ये दरअसल x माइनस 1 ज़रब x माइनस 1 है। चुनाचे अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका कॉमन डिनोमिनेटर लिखा जाए x माइनस 4 ज़रब x माइनस 1 ताकत 2, और यहाँ C1 x माइनस
1 ताकत 2 को ضرب دیتا ہے, C2 x مائنس 4 کو ضرب دیتا ہے, اور C3 x مائنس 4 اور x مائنس 1 دونوں کو ضرب دیتا ہے. اب ہم C1 C2 C3 کی قیمتیں اس ایکویژن سے معلوم کریں گے, اور یہ ایکویژن کے سیدھی طرف نیومریٹر ہوگا جو کہ 1 کے برابر ہے. C1 C2 C3 کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے اب ہم مخصوص ویلیوز دیں گے x کو. تو سب سے پہلے ہم x کو اگر 4 کے برابر کر دیں تو دوسری اور تیسری ٹرمیں ختم ہو جاتی ہیں. چنانچہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ C1 ضرب 9 برابر 1 ہے, اور اس طرح C1 1/9 نکلتا. اس کے بعد ہم x کو 1 کریں گے. 1 کرنے سے پہلی اور تیسری ٹرمیں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں سے پھر ہمیں C2 ضرب -3 برابر 1 ملتا ہے, جس سے C2 کی قیمت نکل آئی -1/3. اب C1 اور C2 تو ہم نے معلوم کر لیے, لیکن اب C3 کا کیا کیا جائے؟ C3 کے لیے ہم x کی کوئی اور قیمت رکھتے ہیں, کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن 0 سے کام آسان ہو جائے گا. تو یہاں پہلی ٹرم سے C1 ضرب 1 ملتا ہے, اور C1 کی قیمت 1/9 ہے. دوسری ٹرم سے ہمیں -4 C2 ملتا ہے, لیکن C2 -1/3 ہے, چنانچہ یہاں پر 4/3 بنا. اور پھر C3 4 کو ضرب دیتا ہے, اور یہ سب کچھ 1 کے برابر ہے. یہاں سے C3 کی قیمت نکلتی ہے -1/9. چنانچہ ہم نے یہ جان لیا کہ اس انٹیگرل کو اب ہم یوں لکھ سکتے ہیں, یعنی جو اوپر انٹیگرل میں نے لکھا ہے اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں, اور یہ ہے سب سے پہلے C1 جو کہ 1/9 ہے. یہاں پر انٹیگریشن x-4 کی ہے. اس کے بعد C2 ہے جو کہ -1/3 ہے. انٹیگریشن ہے dx/x-1 طاقت 2, اور آخر میں C3 جو کہ -1/9 انٹیگرل x-1 ہے. اب یہ تمام انٹیگرلز ہم بآسانی حل کر سکتے ہیں. یہ ہے 1/9 log x-4, اور یہاں سے جب ہم dx/x-1 طاقت 2 کرتے ہیں تو اس کا انٹیگرل -1/x-1 ہے. چنانچہ یہاں سے 1/3 x-1 نکلا, یا یوں لکھ لیجئے, اور یہاں پر دوبارہ سے لاگرتھم ملتا. اس طرح سے ہم نے اس انٹیگرل کو معلوم کر لیا ہے. یہ انٹیگرل پچھلے کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے, مگر یہ بھی اسی طریقے سے حل ہوگا. ہم اس کو پارشل فریکشنز میں توڑیں گے یا علیحدہ کریں گے. تو پہلا قدم یہ کہ اس کو ہم 4 الگ پارشل فریکشنز میں لکھیں گے. تو پہلا C1/x-1 طاقت 3 ہے, دوسرا C2/x-1 طاقت 2, تیسرے میں صرف x-1 آئے گا, اور چوتھے میں x-4. 4 فریکشنز اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں 4 فیکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں, x-1 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 اور ایک x-4. اب اس کا ڈینومینیٹر بنایا جائے جو کہ x-1 طاقت 3 x-4
4 ہے، اور یہاں پر C1 x-4 کو ضرب دیتا ہے، C2 x-4 اور ساتھ x-1 کو، C3 میں دونوں آتے ہیں x-4 اور x-1 طاقت 2، اور C4 میں x-1 طاقت 3۔ اب ہم C1 C2 C3 C4 جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہم اس ایکویژن سے حاصل کریں گے۔ تو وہی ایکویژن جو اوپر ہے، یعنی کہ جو نیومریٹر میں ہے، تو یہاں پر C1 x-4 جمع C2 x-4 x-1، اور یہ ہم لکھتے چلے جائیں گے آخر تک، اور یہ دوسرے نیومریٹر کے برابر ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے x جمع 3 ہے۔ اب یہاں پر میں سب سے پہلے x کی قیمت 1 رکھوں گا۔ 1 رکھنے سے فائدہ یہ کہ دوسری، تیسری اور چوتھی ٹرمیں 0 ہو جاتی ہیں، چنانچہ یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ C1 ضرب -3 برابر ہے 4 کے، یعنی کہ C1 کی قیمت معلوم ہو گئی جو -4/3 ہے۔ اس کے بعد پھر ہم x کو 4 کر دیں گے۔ 4 کرنے سے پہلی، دوسری اور تیسری ٹرمیں 0 ہو جاتی ہیں، اور خالی C4 اور یہاں پر 27 ملتا ہے، 3 طاقت 3، گویا کہ یہاں پر C4 کی قیمت نکل آتی ہے جو 7/27 ہے۔ اس کے بعد ہم C2 اور C3 کی قیمتیں معلوم کرنا چاہیں گے، اور ضرور یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے x کو 2 مختلف قیمتیں دیں، لیکن وہ لمبا کام ہے۔ ایک بہت آسان رستہ یہ ہے کہ ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر دائیں طرف دیکھا جائے تو x³ ادھر سے غائب ہے، جبکہ بائیں طرف x³ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر موجود ہے۔ لہذا اب اس کو لکھا جائے C3، اور یہاں پر x³ آتا ہے، جبکہ یہاں پر C4 پر بھی x³ آتا ہے، لیکن C4 کی قیمت تو ہم جان چکے ہیں، وہ 7/27 ہے، اور یہاں x³ ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ کی طرف x³ غائب ہے، یعنی کہ اس کا کویفیشنٹ 0 ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے C3 کی قیمت جان لی جو -7/27 ہے۔ تو یہ ہم نے کویفیشنٹس کمپیئر کر کے معلوم کیا۔ اس طرف x³ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف x³ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم x کو 0 کریں گے۔ 0 کرنے سے C1 اور -4 یعنی کہ 16/3 بنے گا۔ C2 کی جگہ اب 4C2 آئے گا، یعنی کہ یہاں پر 4C2 ہے، اور پھر C3 کی قیمت ہم جان چکے ہیں جو کہ -7/27 ہے، اور اس کو 4 سے ضرب دینا ہے، تو یہاں پر آئے گا 28/27، اور پھر آخر میں C4 اور یہاں -1 ضرب دیتا ہے اس کو، تو یہاں سے -7/27 لکھنا ہوگا، اور اس طرف 3 ہے۔ اب یہاں سے ہم C2 کی قیمت بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور یہاں پھر C2 بنتا ہے -7/9۔ اب ہم اس انٹیگرل کی مکمل قیمت نکال سکتے ہیں، یہ ہے x، تو میں اوپر والے انٹیگرل کو پھر سے ایک بار لکھ رہا ہوں، یہاں پر
x माइनस 1 ताकत 3 x माइनस 4 है। और फिर यहाँ पर C1 आएगा, C1 जो कि मनफी 4/3 है, और यहाँ इंटीग्रेशन हमें करनी है इसकी x माइनस 1 ताकत 3। उसके बाद C2 हम जान चुके हैं वो 7/9 है, और यहाँ इंटीग्रेशन x माइनस 1 स्क्वेयर्ड की है। जिसके बाद C3 की बारी आती है जो 7/27 है, और यहाँ इंटीग्रल dx x मनफी 1, और आखिर में C4 जो कि 7/27 है, और यहाँ dx x माइनस 4 आता। चुनाचे अब हम सारे इंटीग्रल्स को हल कर सकते हैं। जब हम x माइनस 1 ताकत 3 को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे हमें 2/3 x माइनस 1 ताकत 2 मिलता है। फिर यहाँ से हमें 7/9 और यहाँ x माइनस 1, ये दोनों इंटीग्रल्स लॉगरिथम की सूरत में हैं, तो 7/27 log x माइनस 1 और दूसरा log ऑफ x माइनस 4 होगा। लिहाजा हमने इस इंटीग्रल को हल कर लिया है, ये उसका मुकम्मल जवाब है नीचे। और अगर आप चेक करना चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके देखें कि क्या ये मिलता है कि नहीं। इस तरह से हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि कोई गलती नहीं हुई। ये मिसाल पिछली मिसालों से खासी मुख्तलिफ है। आइए देखते हैं कि ये इंटीग्रल किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नस्ब नुमा को देखता हूं, जो कि x ताकत 2 जमा 4x जमा 7 है। उसको हम एक और शक्ल में लिखेंगे। इसको यूं लिखें x जमा 2 ताकत 2। इसको खोलने से हमें मिलता है x ताकत 2 जमा 4x जमा 4, यानी कि 3 कम रह गया इसमें, तो वो इसमें यूं शामिल कर दिया जाए। और अब ये इंटीग्रल बना x जमा 2 ताकत 2 जमा 3। इधर मैं एक नया वेरिएबल लिखता हूं y, जो x जमा 2 के बराबर है, जिसका मतलब है कि dy बराबर है dx के, और इसको फिर हम y की शक्ल में लिख सकते हैं, y और नीचे y ताकत 2 जमा 3। अब अगर मैं y को स्क्वायर रूट 3s लिखूं, s कोई दूसरा वेरिएबल है, तो उस सूरत में dy बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3ds। ये फिर इसमें डाला जाए तो यहां से हमें स्क्वायर रूट 3 बाहर मिलेगा, और जब मैं y को डालूंगा तो उससे y स्क्वेयर्ड 3s बनेगा, 3s स्क्वेयर्ड बनेगा, और यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ds बटा s ताकत 2 जमा 1 मिलेगा। लेकिन इस इंटीग्रल को तो हम हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये tan इनवर्स या आर्क tan s है। अब s को हम लिखते हैं tan इनवर्स y बटा स्क्वायर रूट 3, लेकिन y खुद x जमा 2 है, तो ये बन गया x जमा 2 बटा स्क्वायर रूट 3। ये इस इंटीग्रल का जवाब है। अब यहाँ तरकीब ये थी कि हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को यूं लिखा, यानी कि 2 स्क्वेयर्स बनाए इससे, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वेयर का तरीका कहते हैं।
یہ مثال اس سے ملتی جلتی ہے. دیکھیں کہ اس کا جو نصب نما ہے وہ بالکل وہی ہے. چنانچہ ہم اس انٹیگرل کو اب یوں لکھیں گے ڈی ایکس ایکس بٹا ایکس جمع 2 طاقت 2 جمع 3. اب ادھر میں اس کے 2 حصے بنانے والا ہوں تاکہ یہ انٹیگرل زیادہ آسانی سے حل ہو سکے. اور یہ ٹرک نوٹ کیجئے، یہ ایک ترکیب ہے کہ اس میں نے 2 جمع کیا اور پھر 2 تفریق کیا. تو یہاں پر جو اس کا نصب نما ہے وہ تو وہی رہا، لیکن اس سے 2 انٹیگرل بن گئے. ایک یہ جو ڈی ایکس اور اوپر ایکس جمع 2 نیچے وہی ڈینومینیٹر ہے، اور دوسرا انٹیگرل یہ بنا. یہ انٹیگرل تو ہم پچھلی مثال میں حل کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا جواب تو ہم ویسے ہی لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہلے انٹیگرل میں ہم y کو x جمع 2 طاقت 2 لکھیں گے. تو یہ چینج آف ویریبلز ہو گیا، اور یہاں سے پھر ڈی وائی بنا 2x جمع 2 ڈی ایکس. تو یہ جو x جمع 2 ڈی ایکس ہے یہ تو اوپر بھی ہے، چنانچہ یہاں سے ہمیں ہاف ڈی وائی اور نیچے y جمع 3 ملتا. ادھر 2 ڈی ایکس اور یہاں x جمع 2 طاقت 2 جمع 3. یہ انٹیگرل تو واضح طور پر log آف y پلس 3 ہے، جبکہ یہ انٹیگرل ہم بس ابھی تھوڑی دیر پہلے حل کر چکے ہیں، اور اس کی قیمت ہے tan انورس x جمع 2 بٹا اسکوائر روٹ 3. یہاں پر بس ایک ہی کام رہ گیا کہ y کو ہم x پلس 2 اسکوائر لکھیں گے، تو y کی جگہ پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں x طاقت 2 جمع 4x جمع 7، اور یہاں پر یہ. لہٰذا ہم اس انٹیگرل کو حل کر چکے ہیں. تو یہاں پر جو اہم بات بنتی ہے، 2 اہم باتیں بنتی ہیں بلکہ. ایک تو یہ کہ ہم نے اس کے ڈینومینیٹر کے اسکوائر کو مکمل کیا، یعنی کہ اس شکل میں لکھا. دوسرے یہ کہ اس انٹیگرل کو 2 میں توڑا گیا، اور جب 2 میں توڑا گیا تو ہر حصہ انٹیگرل کا حل ہو سکا علیحدہ علیحدہ. اس حصے کو حل کرنے کے لیے ہم نے چینج آف ویریبلز بھی کیا، اور یہ حصہ تو ہم پہلے کر چکے تھے. تو یہ اس کا مکمل جواب ہے. اب میں پچھلی باتوں کا احاطہ کرنا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ ہمیں کوئی سے بھی 2 پولینومیل دیے گئے ہوں f اور g. ان کا تناسب f بٹا g بنتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ f کا درجہ g کے درجے سے کم ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ کہ اگر f کا زیادہ سے زیادہ درجہ x طاقت 6 ہے تو g کا درجہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کم از کم x طاقت 7 ہونا چاہیے یا 8 یا اس طرح کا کچھ. ہم یہ انٹیگرل حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ جو میں پہلے واضح کر چکا ہوں وہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم f بٹا g کو مختلف حصوں میں توڑیں گے، پارشل فریکشنز میں علیحدہ کریں گے، اور پھر ہر ٹرم کو علیحدہ علیحدہ طور پر انٹیگریٹ کیا جائے گا، اور پھر ان کی جمع لی جائے گی. تو بہت سی مثالیں میں نے حل کی ہیں. بالفرض یہ کوئی ایسا فنکشن ہے، ریشنل فنکشن ہے، اوپر جو پولینومیل ہے اس کو f کہہ لیجئے، جو نیچے ہے وہ g ہے. اس کو ہم پھر پارشل فریکشنز میں یہ توڑتے ہیں. وہ کام
آپ اچھی طرح سے اب کرنا جانتے ہیں. یہ کویفیشنٹس معلوم کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد پھر ہر ٹرم کو الگ الگ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں لینئر فیکٹر کی بجائے، تو لینئر سے مطلب یہ کہ یہاں پر x مائنس ون آ گیا، یہاں x مائنس ون انٹو ایکس مائنس ون آ گیا. لیکن ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی آ جائیں، یعنی x طاقت 2 جمع 1 ایکس اسکوائر پلس 1 کو آپ یوں نہیں توڑ سکتے. ایکس اسکوائر پلس 1 کو ضرور آپ یوں تو لکھ سکتے ہیں x مائنس آئی انٹو ایکس پلس آئی، یہ آئیوٹا ہے اسکوائر روٹ آف مائنس 1، مگر اس کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. امیجنری نمبرز ہم نے اب تک نہیں پڑھے. دوسرے یہ کہ اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا. چنانچہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ان پارشل فریکشنز میں توڑا جائے. اب یہاں پر اگر اس کے شمار کنندہ میں آپ خالی کوئی کانسٹنٹ رکھتے، کوئی ایسا عدد رکھتے، خالی A1 لکھتے، تو اس سے بات نہیں بنتی. آپ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کو اس صورت میں برابر نہیں کر سکتے. یہاں پر x ڈالنے کی ضرورت ہوگی اور اسی طرح یہاں پر x. مگر یہ ساری باتیں کچھ تجربے سے سیکھی جا سکتی ہیں. آپ کی جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی، آپ اتنی ہی جلدی اس جیسے فنکشنز کو، ریشنل فنکشنز کو پارشل فنکشن میں توڑ سکیں گے. اب ہم ایک اور ترکیب کی طرف متوجہ ہوں گے جو بعض انٹیگرلز کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اگر ہم کوئی سا انٹیگرل حل کرنا چاہیں f آف x dx جو c سے d تک کا ہے، یہ ڈیفینٹ انٹیگرل ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ d بائی ڈی ایکس اس پر لگا سکتے ہیں. اس بات پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ ویریبل آف انٹیگریشن کے حوالے سے اس انٹیگرل کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سا بھی فنکشن f ہو تو اس کا ڈیریویٹو لینے کا مطلب یہ کہ آپ x میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں اور پھر یہ جو فرق ہے اس کو ایپسیلون سے تقسیم کرتے ہیں، تو لازمی طور پر یہ ایک مخصوص x ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ d بائی ڈی ایکس لیتے ہیں اس چیز کا، تو یاد رہے کہ x کی قیمتیں وہ c اور d کے درمیان ہیں، یہ چلتی چلی جاتی ہیں c سے لے کر d تک. یہاں x کی کوئی مخصوص قیمت نہیں ہے، چنانچہ یہ ایک بے معنی چیز ہے. تو کیا چیز معنی رکھتی ہے؟ اگر f کا انحصار کسی دوسرے ویریبل کے اوپر ہو تو آپ اس ویریبل کے حوالے سے ڈفرینسیشن ضرور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر f آف x اس طرح کی چیز ہو، مثلا x طاقت 3 جمع a طاقت 3، تو پھر آپ ضرور d بائی ڈی اے کر سکتے ہیں اس انٹیگرل کے اوپر. مطلب یہ کہ یہاں پر اگر f آف x ہو تو d بائی ڈی اے اندر لے جایا جا سکتا ہے اور پھر یہ بنے گا dx d بائی ڈی اے. اور اگر f یہ مخصوص فنکشن ہے تو پھر یہ d بائی ڈی اے اس چیز کے اوپر عمل کرے گا اور یہ ڈفرینسیشن تو پھر آپ کر ہی سکتے ہیں. لیکن نوٹ کیجئے کہ جب d بائی ڈی اے اس پر عمل کرے گا تو اس سے ایک اور فنکشن بن جاتا ہے جو منفی 1/x طاقت 3 جمع a طاقت 3 طاقت 2 بنتا ہے، اور پھر a طاقت 3 کو جب آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس سے 3a طاقت 2 بنتا. اب یہ ایک اور طرح کا انٹیگرل ہو گیا. اب چلیے ہم بہت سی مثالیں حل کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ مثال لیجئے، یہ e ٹو دی ax کا انٹیگرل ہے جو اس کے برابر ہے.
اور یہ آپ بآسانی چیک کر سکتے ہیں، اگر رائٹ سائڈ کو ڈفرینشیٹ کیا جائے تو پھر انٹیگرینڈ حاصل ہوگا. لیکن اب میں اس پر ڈی بائی ڈی اے لگانے والا ہوں. تو اگر ڈی بائی ڈی اے ای ٹو دی اے ایکس کے انٹیگرل پر عمل کرتا ہے تو اس ڈی بائی ڈی اے کو اندر لے جایا جا سکتا ہے، اور ڈی بائی ڈی اے جب ای طاقت اے ایکس پر عمل کرے گا تو اس سے ایکس نیچے اترے گا اور یہ بن جائے گا ایکس ای ٹو دی اے ایکس. اگر میں پھر سے کروں، یعنی کہ 2 دفعہ ڈفرینشیٹ کروں اسی فنکشن کو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں ایکس طاقت 2 اترے گا. اور اگر میں کرتا چلا جاؤں تو ڈی این بائی ڈی اے این، یعنی کہ اگر میں این دفعہ ڈفرینشیٹ کروں تو اس سے مجھے ایکس طاقت این ای طاقت اے ایکس ملتا. لیکن دوسری طرف مجھے معلوم ہے کہ اس کی قیمت اوپر دی گئی ہے یہاں پر. چنانچہ میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اگر مجھے اس انٹیگرل کی قیمت چاہیے تو مجھے صرف اے کے حوالے سے n دفعہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اور ڈفرینسیشن کا عمل تو آسان ہے. اگر n 1 ہے تو اس صورت میں ڈی ایکس ایکس ای ایکس یہ بن جائے گا ڈی بائی ڈی اے آف ای ٹو دی اے ایکس بٹا اے. اور اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو سب سے پہلے ایکس نیچے اترے گا اور نیچے اے ہے، اس کے بعد ہمیں اے کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا جس سے ہمیں اے بٹا 2 ملے گا، اور یہاں پر ای طاقت اے ایکس ہے. تو اس طرح ہم تمام n کے لیے ایکس طاقت n ای ٹو دی اے ایکس کا انٹیگرل حل کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ ڈفرینسیشن کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم اس انٹیگرل کی قیمت جاننا چاہیں گے تمام n کے لیے، اور یہ مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایک ترکیب ہمیں استعمال کرنی ہوگی کہ بجائے اس انٹیگرل کو دیکھنے کے ہمیں ایک اور انٹیگرل پر غور کرنا ہوگا، ای طاقت منفی اے ایکس. یہ اے میں نے اس کے اندر خود سے شامل کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس انٹیگرل کو حل کرنے میں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ای طاقت منفی اے ایکس بٹا منفی اے ہے، اور جو حدود ہیں 0 اور انفینٹی کے درمیان، انفینٹی پر ای طاقت منفی انفینٹی 0 ہے، چنانچہ صرف ایکس 0 پہ ہمیں اس کی کوئی قیمت ملتی ہے جو کہ 1 بٹا اے ہے. اب اگر میں ایک بار ڈفرینشیٹ کروں اور یہ لیفٹ سائڈ کو، تو مجھے منفی ایکس ای طاقت منفی اے ایکس ملتا ہے. اگر میں 2 بار ڈفرینشیٹ کروں تو منفی ایکس پھر سے نیچے آئے گا، اور اگر 3 بار کروں تو پھر منفی ایکس طاقت 3 ہوگا. چنانچہ جب میں n دفعہ اے کے حوالے سے ڈفرینشیٹ کروں گا اس انٹیگرل کو، تو واضح ہے کہ مجھے یہ انٹیگرل ملے گا 0 تا انفینٹی، یہاں پر مائنس ایکس طاقت n ای طاقت منفی اے ایکس. تو اس طرح ایکس طاقت n ای طاقت منفی ایکس کا انٹیگرل مجھے مل سکتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے، اگر میں 1 بٹا اے کو ایک بار ڈفرینشیٹ کروں تو اس سے مجھے منفی 1 بٹا اے طاقت 2 ملتا ہے. اگر میں اس کو ایک بار پھر سے ڈفرینشیٹ کروں تو اس سے مجھے 2 بٹا اے طاقت 3 ملتا. اور اگر اس کو ایک بار پھر سے ڈفرینشیٹ کیا جائے تو پھر مجھے منفی 3 2 بٹا اے طاقت 4 ملتا. اور آخری دفعہ اگر میں کروں، یہ سلسلہ تو خیر چلتا ہی جائے گا، یہاں اس کو اگر ڈفرینشیٹ کیا جائے
تو پھر مجھے 4/3/2 طاقت 5 ملے گا. تو سائن اسی حساب سے بدل رہا ہے، مائنس پلس وغیرہ. لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ ڈی ایکس 0 اب میں اے کی قیمت 1 کرنے والا ہوں. یعنی کہ ڈفرینسیشن جب ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں اے کو 1 کر سکتا ہوں، اور اس سے پھر مجھے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ایکس طاقت n ای طاقت منفی ایکس برابر ہے n فیکٹوریل کے. یہ مثال پچھلی سے کچھ ملتی جلتی ہے. یہاں پر ہم اوپر والے انٹیگرل پر غور کرنے کی بجائے ایک دوسرے انٹیگرل پر غور کریں گے جس میں پیرامیٹر a کا اضافہ کیا گیا ہے. اب اس انٹیگرل کو حل کرنا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے ہمیں سائن اے ایکس بٹا اے ملتا ہے، اور اگر اس کے حدود لیے جائے 0 اور π/2 کے درمیان 0 پر تو سائن 0 ہوتا ہے. چنانچہ اس کا جواب بنا سائن π/2a/a. اب اگر میں ایک بار ڈفرینشیٹ کروں اس اوپر والے انٹیگرل کو جو کوسائن آف اے ایکس ہے، اور یہ ڈفرینسیشن کے نتیجے میں ایکس باہر نکلے گا اور کوسائن کا ڈیریویٹو مائنس سائن ہوتا، لیکن ہمیں سائن کا انٹیگرل نہیں چاہیے، ہمیں کوسائن کا چاہیے. چنانچہ 2 دفعہ اگر ڈفرینشیٹ کیا جائے تو اس سے پھر ہمیں یہ چیز ملتی ہے ایکس طاقت 2 کوسائن اے ایکس، اور یہ حدود تو ویسے ہی ہیں. اب اگر a کو 1 کے برابر کر دیا جائے تو اوپر والا انٹیگرل ہمیں مل جائے گا n=2 کے کیس کے لیے. چنانچہ اب ہمارے پاس یہ نتیجہ آتا کہ ایکس طاقت 2 کوسائن ایکس 0 سے π/2 برابر ہے سیکنڈ ڈیریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو اے آف سائن π/2a ڈیوائڈیڈ بائی اے. اس کو میں 2 حصوں میں کروں گا، لیکن ساری ڈفرینسیشنز کرنے کے بعد پھر میں a کو 1 کے برابر کر دوں گا. ڈفرینسیشن کرتے وقت ہم a کو 1 نہیں کر سکتے، اس کے بعد کریں گے. تو پہلے ڈفرینسیشن میں مجھے ظاہر ہے کہ یہ ملتا ہے سائن π/2a کو ڈفرینشیٹ کرنے سے ہمیں π/2 کوسائن آف π/2a ملتا، اور نیچے a ہی ہے. اس کے بعد پھر 1/a کو ڈفرینشیٹ کرنا جس سے ہمیں -1/a² سائن آف π/2a ملتا. ایک بار پھر ڈفرینشیٹ کیجئے، کوسائن کو ڈفرینشیٹ کرنے سے سائن ملتا ہے، تو یہاں ہمیں π/2. اب سائن کا خیال رکھنا ہوگا، کوسائن کو جب ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے تو مائنس سائن ملتا، چنانچہ ادھر π/2 طاقت 2 ملتا. پھر جب 1/a کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا تو اس سے کوسائن اوپر ملے گا، لیکن جب میں a کو 1 کر دوں گا تو کوسائن π/2 0 ہے، چنانچہ وہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مجھے یہاں ڈفرینسیشن کرنی ہوگی، لیکن یہاں جب میں سائن کو ڈفرینشیٹ کروں گا تو اس سے مجھے کوسائن ملے گا، اور کوسائن ختم ہو جاتا ہے جب a کو 1 کرتے ہیں. چنانچہ مجھے خالی 1/a² کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اور جب a کو 1 کر دیا جائے گا اس کے بعد تو پھر ہمیں جواب ملے گا -2. یہ اس انٹیگرل کا مکمل جواب ہے n=2 کے لیے.
یہ انٹیگرل معلوم کرنا ہے اور بتایا گیا ہے کہ شاید ہمیں اس انٹیگرل اور اس کے جواب کے جاننے سے کوئی فائدہ ہو. یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ لیفٹ سائڈ کے انٹیگرل کو ڈفرینشیٹ کریں اے کے حوالے سے تو اس ڈفرینسیشن کے نتیجے میں ہمیں -2a ملتا ہے اور انٹیگرل ڈی ایکس نیچے ایکس طاقت 2 جمع اے طاقت 2 اور اس کی طاقت 2. یہ وہ انٹیگرل ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا کام کافی حد تک مکمل کر لیا. جو انٹیگرل ہمیں چاہیے وہ پھر -1/2 ہے اور a کو میں 1 کر دوں گا ڈفرینسیشن کے بعد، کیونکہ ہمیں انٹیگرل کا جواب دیا ہوا ہے. یہاں ہمیں خالی یہ ڈفرینسیشن کرنے کی ضرورت ہے پر -12 اور پھر d/dA جب 1/a پر عمل کرے گا تو اس سے ہمیں -a طاقت 2 ملتا. tan ویسے ہی لکھا جائے گا اور پھر ہمیں tan کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. tan کو ڈفرینشیٹ کرنے سے یہ ملتا ہے اور آخر میں اس x/a کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے جس سے پھر ہمیں -x/a طاقت 2 ملتا. اب آپ a کی قیمت 1 کر دیں اس میں تو جواب پھر نکل آتا ہے جو tan انورس x ہے جمع x/1 جمع x طاقت 2 اور باہر یہ ½ کا فیکٹر ہے تو وہ 2 یہاں پر شامل کر دیا جائے. یہ جواب ہے اس انٹیگرل کے لیے. انٹیگریشن کرنے میں ہم نے اب کافی پیش رفت کر لی ہے، لیکن اس میں اب بھی 2 کمیاں رہ گئی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے ٹریگنومیٹرک فنکشنز پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیے، اور دوسری یہ کہ اب تک میں نے ہائپربولک فنکشنز کا تو ذکر بھی نہیں کیا ہے. ہائپربولک فنکشنز ایکسپونینشل سے بنتے ہیں اور یہ بہت مفید فنکشنز ہیں اور ان سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا ہم اگلے لیکچر میں ان کی طرف متوجہ ہوں گے.